Assalamu alaikum. This is me, Shazib Khatri, and today we are going to discuss about the first year English chapter, that is पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज हम इस चैप्टर के बारे में कुछ मज़ीद खुसूसियात के ऊपर बात करेंगे और उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड भी हम जानेंगे। और इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ें बताई गई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिहाज से। ठीक है, आप इसे अपने पास जब बुक्स वगैरह भी ओपन करते हैं तो आपको उसमें भी नज़र आता है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में बात करते तो देयर इज़ नो ऑथर विच मीन्स अनोनिमस, और अनोनिमस मीन्स अननोन राइटर, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड एज वेल एज। नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर पार्ट 1। पार्ट 1 में हमारे पास कुछ मेन बुनियादी थीम्स पे बात की गई है और थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई हैं पार्ट 1 के हवाले से, जिसमें हम आज गौर फिक्र करेंगे। एज यू कैन सी ऑन माई राइट साइड you can see all the notes, all the important notes in the chapter that has been written in my right side. First of all, सबसे पहली बात जो इस चैप्टर के हवाले से बात की गई है, कायद-ए-आज़म लैंडेड कराची 7 अगस्त 1947 along with फातिमा जना। वो अपनी बहन फातिमा जना के साथ कराची पहली मरतबा आए जब पाकिस्तान के हवाले से वो काम कर रहे थे, उनकी आज़ादी के हवाले से जदोजहद कर रहे थे, एंड ही वाज सर्टेन अबाउट दोस थिंग्स। और सबसे पहली बात, जब वो कराची एयरपोर्ट पे उन्होंने कदम रखा तो उस वक्त काफ़ी लोग उनके लिए मौजूद थे, एक हुजूम मौजूद था, एक शोर मौजूद था, ढोल नगाड़े वगैरह सब बज रहे थे। और उस वक्त कायद-ए-आज़म बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे, एंड ही वाज सो एक्साइटेड, मगर साथ ही साथ वो थोड़े गमज़दा भी थे, थोड़े बहुत अफसरदगी आलम में भी थे। ये क्यों थे, ये हम आपको आगे बताते जाएंगे। मज़ीद इसके साथ बात करते जाए तो कायद-ए-आज़म को लोगों ने देखते हुए बहुत ज़्यादा चीज़ों पे गौर फिक्र की, एंड पीपल चीयर्ड हिम, वेलकम हिम ऑल ओवर देयर। एंड इसी के साथ साथ बात करते जाएं तो वहाँ के गली मोहल्लों से जब कायद-ए-आज़म सफ़र करते हुए कायद-ए-आज़म हाउस जा रहे थे तो वहाँ पे लोगों के लबों पे सिर्फ एक ही नारा था, एंड इट वॉज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, और ये खुशी के इजहार हैं जो लोग अपने कर रहे थे उस वक्त, और ऑब्वियसली करेंगे भी। क्यों? उसकी वजह कि हर एक शख्स को अपना राइट होता है कि अपनी खुशी का इजहार कर सके। इवन आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन जब मैं खुश होता हूँ तब मैं उछल कूद करता हूँ, लोगों को जाके अपने बारे में बताता हूँ, यार आज मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, और वहाँ पे इन्होंने भी, वहाँ के लोगों ने भी इस तरह से खुशी का इजहार किया और कायद-ए-आज़म को एक अपना अच्छा बेहतरीन लीडर माना है उन्होंने, क्योंकि उनके लिए, उधर के लोगों के लिए कायद-ए-आज़म ने बहुत सी जदोजहदें की थी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स कुछ अफसरदगी बातें जो मैं आपसे पहले कर रहा था, उस पर अगर हम अब गौर फिक्र करें या देखने की बात शुरू करें। मुल्क तो हासिल हो गया, वी आर हैविंग अवर कंप्लीट डिफरेंट और सेपरेट नेशन, लेकिन उस वक्त कायद-ए-आज़म कुछ फैमिलीज़ के बारे में सोच रहे थे, एंड ही वाज सर्टेन अबाउट दैट कि कंट्री एज एन अवार्ड हमें मिलने वाला है, हमारा अलहदगा मुल्क हासिल होने वाला है, हमारे पास ये कंट्री अब हमारा अपना एक ज़ाती कंट्री जिस पे हमारी अपनी खुद की पहचान होगी, आवर आइडेंटिटी, आवर पाक लैंड इट्स गोइंग टू बी अवॉर्डेड टू अस। और उसी के साथ साथ जब अगले दिन की बात शुरू हुई और वो अपने लोगों के बीच खिताब करने के लिए आए थे और अपनी बालकनी के ज़रिए उन्होंने लोगों का हुजूम देखा था, ठीक है, अपने घर की बालकनी की तरफ से उन्होंने लोगों का हुजूम देखा और वो बहुत ऊंचाई की तरफ खड़े हुए थे। तो लोगों के कहने ये आया था कि वहाँ पे ही मेड अ फेक स्माइल फ्रॉम बालकनी, और उन्होंने एक वहाँ पे झूठी मुस्कुराहट जाहिर की थी। वजह उसकी ये थी कि जो लोग उनके लिए उस वक्त हुजूम में खड़े हुए हैं उन्हें वो नाउमीदी नहीं करना चाहते थे। सिंपल इज़ दैट कि वो खुद ब खुद खुशी का इजहार करना चाहते थे, बिकॉज दैट वॉज इंटरनल हैप्पीनेस दैट वी हैव गॉट आवर सेपरेट कंट्री। और जना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मुतमईन थे, ही वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा आपके पास कंटेंट विच मीन्स ऑफ सेटिस्फाइड। और उन्होंने अपने इमोशंस का इजहार नहीं किया। इमोशंस का इजहार उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना इन्होंने करना पड़ा था। और उसी के साथ साथ अगर देखते जाएँ, बात करते जाएँ, तो आप लोगों को भी ये याद होगा कि जब ये अलहदगी हो रही थी तो उस वक्त भी कायद-ए-आज़म के साथ जो मुसाफिर सफ़र करके अपने कंट्री वापस आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खून खराबा भी किया गया था, काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल भी खड़े किए गए थे। तो उस वजह से वो थोड़े गमगीन थे, अफसरदगी के आलम में थे, वो अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करना चाहते थे क्योंकि किसी भी शख्स को वो नाउम्मीद नहीं करना चाहते थे। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। फिर उन्होंने अपने खिताब में कुछ अल्फाज अदा किए।
जो अल्फाज आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देख सकते हैं. He has written so many things, but one of the famous quote in his complete speech, and that was, "You're free. You're free to go to your temples. You're free. You're free to go to your mosque." Mosque means masjid. And or to any other place of worship in this state of Pakistan. But remember one thing, you may belong to any religion, any caste or creed that has nothing to do with the business, that has nothing to do with the business of this state. It's mean that کہ یہاں پہ ہم سب ایک ہی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو اس کی بیسک ایگزامپل بتائی جائے یا سمجھنے کی کوشش کی جائے, 9 کلاس کا پہلا چیپٹر دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ, اس میں بھی انہوں نے اس بات پہ کافی زیادہ غور و فکر کی تھی. اور مزید اس پہ ہم اگر بات کرنا شروع کریں تو آپ نے شاید اس میں کچھ کوٹیشنز پڑھی ہوں گی کہ اجمی کو عربی پہ, عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی, ہم سب آدم کی اولاد ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب مٹی سے بنائے گئے ہیں. اسی طرح قائد اعظم نے بھی الفاظ ادا کیے تھے اور بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم سب کی لبوں پر, ہم سب کے دل میں ایک ہی آواز ہونی چاہیے, پاکستان زندہ باد, بیکاز اٹ از آور کنٹری اینڈ وی ہیو اے کمپلیٹ رائٹ ٹو لیو اے فریڈم لائف. آگے بڑھتے ہوئے قائد اعظم نے کچھ مزید کانسیپٹس پہ بات کی تھی, اور وہ کانسیپٹ کچھ اس طرح سے تھے کہ نمبر 1 اس میں انہوں نے بتایا پولیٹیکل فریڈم. پولیٹیکل فریڈم پہ جب انہوں نے بات شروع کی اور انہوں نے کہنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آزادی ہے, آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی انداز میں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر کو آپ پسند کر سکتے ہیں, اس کی پارٹی میں جا سکتے ہیں, اس کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں, اسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ انہوں نے آزادی کے بارے میں بات کی, ریلیجیس فریڈم. ریلیجیس فریڈم کے مطابق کہ جب یہ پاکستان آ رہے تھے سب, تو اس میں ہر قسم کی کاسٹ کے لوگ موجود تھے, ٹھیک ہے, ہندو, سکھ, عیسائی اور مسلمس, یہ سب اس کاسٹ میں موجود ہیں. تو اوور دیئر ہی اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ ریلیجیس فریڈم کہ انہیں آزادی ہے اپنے مذہب کو پسند کرنے میں یا انہیں سلیکٹ کرنے میں. He has a complete freedom. Nobody is going to interrupt him about his religion. کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا ریلیجیس پوائنٹ کے اوپر. وہ آپ کی آزادی ہے, آپ کا اپنا ریلیجن ہے, آپ کا اپنا مذہب ہے, آپ اپنے مطابق جی سکتے ہیں. تھرڈ انہوں نے بات کی تھی that you have guys social freedom. سوشل فریڈم کیا ہوتا ہے؟ سوشل فریڈم از آل اباؤٹ کہ آپ مکمل طور پہ آزاد ہیں, آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں, جس سے ملاقات چاہیں کر سکتے ہیں, جس سے بھی ملنا چاہیں مل سکتے ہیں. بٹ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں انہوں نے اس پورے پارٹ 1 کے اوور ویو میں بیان کی تھی جو آپ کے سامنے موجود تھیں ابھی. اور مزید ہم بات کرنا شروع کریں گے اس کے پارٹ 2 کے اوپر. پارٹ 2 کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے, تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا اوور ویو, اس میں کچھ مین پوائنٹس ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 1 اس میں سے بیک گراؤنڈ. اس پکچر کے تھرو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس ٹاپک پہ یا بیک گراؤنڈ کے کس بنیادی حصے پر بات کروں گا. آگے بڑھتے ہوئے نمبر 1 از بیک گراؤنڈ. بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلے ہمیں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. اٹ از آل اباؤٹ وار, ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2. کب ہوئی تھی؟ آپ کے سامنے ڈیٹ مینشن ہے. ورلڈ وار 1 1914 ٹو 1919, اور کچھ جگہوں پہ یہ 1914 ٹو 1918 بھی لکھا جاتا ہے. آگے بات کریں تو ورلڈ وار 2 جب ہوئی تھی وہ تھی 1939 ٹو 1945. اچھا جی, یہ ورلڈ وارز کے درمیان ان کی ایک سول وار بھی کریٹ ہوئی تھی, اینڈ اٹ واز آل اباؤٹ ڈس اوبیڈینس. کہ ڈس اوبیڈینس کا مطلب یہاں پہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کی بات چیت نہیں مانی تھی, ٹیکس پے نہیں کیے تھے, اپنے گورنمنٹ جابس پہ نہیں جا رہے تھے, انہوں نے ریزگنیشن دے دیا تھا, اور کافی سارے لوگ ان کے جو تھے جیل میں امپریزنڈ ہوئے تھے. دے ور کمپلیٹلی امپریزنڈ اوور دیئر. مزید بات کرتے ہوئے کچھ لینڈ مارکس, کچھ ایونٹس وغیرہ کے اوپر انہوں نے ذکر کیا تھا. اب وہ ذکر کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا جو آپ کے سامنے موجود ہے کہ 1858 میں برٹش کی رولنگ چل رہی تھی ہمارے اوپر, ٹھیک ہے, ہم ان کے غلام تھے, ان کی مکمل طور پہ ہر جگہ پہ کنگڈم بنی ہوئی تھی, اور وہ اپنے سارے کام کاج ہم مسلمانوں سے یا ہندوؤں سے کروا دیتے. مطلب ہم لوگوں کو مسلمان, ہندو, یہ 2 مین مذہب کو انہوں نے مکمل طور پہ دبا کے رکھا ہوا تھا کہ بس
کہ برٹش ہیں, برٹش یہ سب کچھ کریں گے. اس کے بعد کافی سال گزرنے کے بعد مسلم لیگ فارمیشن ہوئی, ٹھیک ہے, یہ بننا شروع ہوئی 1906 میں, اور 1913 میں قائد اعظم نے اس مسلم لیگ کو جوائن کیا. مزید جب اس میں بات کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے ہوئے which is all about خلافت عثمانیہ, ٹھیک ہے. اب یہ چیز کہلاتے ہے ٹرکی اوٹومن امپائر. اس کے بارے میں کچھ ذکر کرتا چلوں آپ سے, تو خلافت عثمانیہ اس وقت ایک بہت زیادہ اچھی خلافت بن چکی تھی, اور وہ ایک رولنگ پاور تھی لوگوں کے پاس, مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوؤں کے لیے بھی, کیونکہ وہاں پہ ان کے رائٹس وغیرہ ہر ایک چیز موجود تھی, ٹھیک ہے. وچ واز اسٹارٹیڈ ود دا ٹرکی, جرمن, اور یہ ساری ورلڈ وار کے درمیان کی چیزیں ہیں جو ٹرکی, رشیا, برازیل اور انگلینڈ کے درمیان جنگیں ہو رہی تھی. یہ تب کے زمانے سے چلتی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس. اور پھر کئی سال گزرنے کے بعد they have started another movement which was called خلافت موومنٹ, ٹھیک ہے. خلافت موومنٹ کا پہلا مقصد جو یہ تھا کہ انہوں نے ٹو ری اسٹور, یہ ایرو آپ کو ڈائریکٹ ڈیفائن کر رہا ہے اس طرف جا کے, کہ وہ ری اسٹور کرنا چاہتے تھے, مطلب خلافت عثمانیہ کی طرف دوبارہ آنا چاہتے تھے, اور انہوں نے وہ ٹرکی اوٹومن امپائر دوبارہ حاصل کرنا تھا کہ ہماری مکمل طور پہ سلطنت اسی طرح سے چلے جس میں ہم سب کو بھی آزادی ملے, ہم سب بھی سکون سی سانس لے سکیں, اور یہ ساری چیزیں. خلافت موومنٹ کو انہوں نے دوسرے الفاظ میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اٹ از آل اباؤٹ نان کوپریشن موومنٹ, کہ اس میں ہر ایک شخص اپنے آپسی کے بھائی کے ساتھ ملاقات کرے گا اور ان کے ساتھ منصوبہ بنانے کی کوشش کرے گا, اور یہ ساری چیزیں اس دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. اور جو بات میں آپ سے پہلے بھی کر رہا تھا, سول ڈس اوبیڈینس, سول ڈس اوبیڈینس کا بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ کئی جگہوں پہ بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے, اور یہ سارے لوگ جیل کے اندر موجود تھے, ٹھیک ہے, ورلڈ وار 2 اور 1 کے درمیان کے جو مرحلے ان کے نکلتے جا رہے تھے. اور یہ اس پہ میں اس لیے آپ سے زیادہ بریفلی بات نہیں کر رہا ہوں یا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, اس کی بیسک ایگزامپل یا بیسک وجہ یہ کہ یو گائز ہیو آلریڈی گون تھرو ود دیز تھنگز ان پاکستان اسٹڈیز. اور فرسٹ ایئر کے اندر ہی ایک اور چیپٹر آئے گا آپ کے پاس جس کا نام ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن, اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں ڈیٹیل میں لکھی گئی ہیں. تو جب ہم اس کی ویڈیو پہ آئیں گے تو ہم اس میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں بھی ساری چیزیں بیان کر دیں گے. اب ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ کے ٹاپک کے اوپر, وچ از آل اباؤٹ گاندھی اینڈ جناح ٹاک. نمبر 1 تھا اس کے اندر بیک گراؤنڈ, جو ہم نے دیکھ لیا, سمجھنے کی کوشش بھی کی, اور تھوڑا بہت ریکیپ بھی ہو گیا اس چیز کا کہ ہمیں ماضی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ چلتا گیا. نمبر 2 واز گاندھی اینڈ جناح ٹاک. اچھا جی, ان دونوں کی بات چیت چل رہی تھی, اینڈ گاندھی کیم ٹو دا قائد اعظم اینڈ دے اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ آل دا مینلی پرابلمس آر گوئنگ ان دا کنٹری, ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت انہیں دونوں کو آزادی نہیں ملی ہوئی تھی, یہ دونوں ایک ساتھ ہو کے کام کرنے چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے. اور اسی دور سے جب ان کی بات چیت شروع ہوئی تھی تو وہاں سے 2 نیشن تھیوری ڈیولپ کی گئی تھی, جو آپ 9 کلاس میں بھی پڑھ کے آ رہے ہیں, 2 قومی نظریہ. اچھا جی, ان کی بات چیت کم و بیش 3 ہفتے چلی تھی, اینڈ جناح پروپوزڈ اوور دیئر, اور شوڈ آئی سے دیٹ کہ جناح نے اس پروپوز کو اگینسٹ میں جاتے ہوئے بات کرنا شروع کی, کیونکہ گاندھی چاہتے تھے کہ اٹ شوڈ بی ون نیشن. گاندھی نے کہا تھا یہ بات کہ اٹ شوڈ بی ون نیشن, مگر جناح چاہتے تھے یہاں پہ کہ وہ گاندھی کی بات سے مکمل طور پہ ایگری نہیں کر رہے تھے. ہی واز ریجیکٹنگ گاندھیز ورڈس اوور دیئر جسٹ بیکاز, کیونکہ قائد اعظم کا یہ تہیہ بن چکا تھا, وہ یہ ذہن میں رکھ چکے تھے اپنے کہ ہمیں مکمل طور پہ 2 نیشن شوڈ بی دیئر. یہ جناح کے الفاظ تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈیا اور پاکستان کو علیحدگی میں لانا چاہتے تھے, اور مزید یہ ساری باتیں وغیرہ شروع ہونی چکی تھی. لیکن قائد اعظم نے ہی گاندھی کو یہ الفاظ ادا کیے تھے اور کہا تھا ان سے کہ there is nothing between us that join us together, we are complete different creatures, we are different in religions, we are different in caste, we are completely different. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے, ہمارے ریتی رواج, رسم و رواج, ہر ایک چیز ڈفرینٹ ہے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کر ہی نہیں پائیں گے. اینڈ دیٹس دا ریزن اس وقت اپنی بات پہ اٹل کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا سیپریٹ نیشن چاہیے. مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کرنا شروع کریں تو اس میں تیسرا پوائنٹ جو انہوں نے بیان کیا تھا, ایک بار ریکیپ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے پارٹ 2 میں بیان کیا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, دوسرا پوائنٹ انہوں نے بیان کیا آپ کے سامنے جناح اینڈ گاندھی ٹاک, تیسرا پوائنٹ انہوں نے بیان کیا یہاں پہ, اور وہیں پہ
ان کی یہ قرارداد منظور ہوئی جسے نام دیا گیا تھا پاکستان ریزولوشن کا. اچھا جی, پہلے تو اس کا نام صرف ریزولوشن رکھا گیا تھا اور جو کہ 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاس کی گئی تھی. لیکن ایک ہندو جرنلسٹ تھا جنہوں نے اس کو ایک اخبار میں شائع کروایا تھا اور پاکستان کے بارے میں کافی زیادہ برے الفاظ کا اظہار کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن اس نے ادھر نام لکھ دیا تھا ہیڈ لائن کے طور پہ, پاکستان ریزولوشن is all about this. تو قائد اعظم نے اس نام کو کاپی کیا and he quoted that day as Pakistan resolution which was passed in 23/1940 at Lahore, جسے آج کل بھی لوگ منٹو پارک کے نام سے بھی جانتے ہیں. چوتھا ٹاپک اس کے اندر بات کر رہا ہے, یہ بہت ہی کنسائز ہو کے بیان کیا گیا ہے. وہ اس طرح سے بات کر رہا ہے کہ it was all about کہ قائد اعظم introduced ڈان نیوز پیپر فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا کنٹری. اور یہ ڈان نیوز پیپر بہت ہی زیادہ عرصے تک چلتا آ رہا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ڈان نیوز پیپر موجود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کے دور میں قائد اعظم کا مقصد یہ بھی بیان ہوا تھا ڈان نیوز پیپر کا کہ it should be in English, number 1. number 2 کہ he wanted all the people to be educated. تو انہوں نے پہلے یہ پیپر صرف اور صرف ایک منگل والے دن پبلش کیا جاتا تھا. اس کے اندر کافی چیزیں لکھی جاتی تھی, انفارمیشن لکھی جاتی تھی, ہر ایک چیز بیان کی جاتی تھی. لیکن جب دیکھا کہ اس کی رولنگ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے اس کے بعد اسے جمعرات والے دن بھی پبلش کرنا شروع کیا تھا. اور اس کے بعد ساتھ یہ ایک پورا سلسلہ بنتا چلے گیا اور اب ہر دن یہ پبلش ہوتے ہیں اور ہر دن کوئی نہ کوئی نیوز یا انفارمیشن ہمارے پاس گیدر ہو رہی ہوتی تھرو ڈان نیوز پیپر. اینڈ اف یو وانٹ ٹو امپروو یور انگلش ایز ویل ایز just go and purchase Dawn newspaper and start reading from it. آپ کی انگلش اس سے بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے. اگر اس میں کوئی مشکل ورڈ آپ کو نظر آتے ہیں تو ٹیک اے اسمال پاکٹ ڈائری, write their words, write their vocabulary and find it out onto the Google dictionary or find it out by yourself and try to put up in the hooks of articles and parts of speech. You will easily get an idea about that how this word should be used in different style. نیکسٹ سلائڈ پہ جب ہم بات کرنا شروع کریں گے تو ہمارے پاس آتی ہے سول وار. سول وار کیا تھی, کس بنیاد پہ ان کے سارے مسئلے مسائل کھڑے ہو رہے تھے. اینڈ اٹ واز دا بیسک ون جو ورلڈ وار 2 1939 ٹو 1945 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی اور چل رہی تھی اس دور کی جنگ کے بارے میں. اور وہاں پہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور یہ باتیں بیان ہوئی تھی اور انہوں نے سول وار کے حوالے سے ذکر کیا تھا. اینڈ دے ڈیسائیڈڈ they can't be one nation, both are separated and different. یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے, انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اپنے فیصلے پہ اٹل رہتے تھے. بیکاز کیونکہ انہی کی ایک چھوٹی سی کوٹیشن ہے اور وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ think before you take a decision, but once the decision has been taken, stand it as a one man. کہ ایک مرتبہ سوچ لو اپنا فیصلہ کرنے سے, لیکن جب آپ فیصلہ کر چکے ہو تو اس پہ مکمل طور پہ کھڑے اترو, اس سے پیچھے مت ہٹنا. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہوتے تھے. مزید آگے بات کرتے گئے تو کافی مسئلے مسائل اور ڈسپیوٹس بٹوین ہندو اینڈ مسلم یہ کیوں ہوئے تھے. جب قائد اعظم کے ساتھ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے لوگ اپنے پرائیویٹ کنٹری, میں کہتا ہوں اس کو اپنے حساب سے, میں اس کو پرائیویٹ کنٹری کہتا ہوں. وجہ اس کی یہ کہ یہ ہمارا خود کا اپنا ذاتی ملک ہے اور اس پہ ہم نے خود محنت کی ہے, اسے بنایا ہے قائد اعظم نے. تو جب اس کے ساتھ کافی لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ان کے اوپر قتل و غارت کے الزامات لگے گئے, کافی لوگوں کو خون خرابہ بھی برداشت کرنا پڑا اور کافی جگہوں پہ کافی لوگوں کو مار بھی دیا گیا تھا. اور اس وجہ سے قائد اعظم بہت زیادہ افسوس کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یو کین سی in the points as well as killed many people when they were coming to their new state. مزید آگے بڑھتے ہوئے کہ کافی لوگوں کا جانی نقصان ہوا, کافی لوگوں کی پراپرٹیز جو تھی وہاں پہ خراب ہو گئی, ختم ہو گئی, ڈیمیج ہو گئی, مکمل طور پہ غائب ہو چکی تھی, ان کا وجود ہی ایک طریقے سے ختم ہو رہا تھا. اور مزید انہوں نے بات کرنا شروع کی that جناب was so depressed, جناب بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے تھے کیونکہ ان کی یہ ساری اسٹرگلنگ, ساری محنت ان کو تھکاوٹ کی طرف لے کے جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیمار ہونا شروع ہو رہے تھے. کیونکہ جب یہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے تھے اور ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی تو انہیں زیارت کا سفر کروایا گیا اور وہاں پہ ان کا علاج
ہو رہا تھا، لیکن اس علاج سے بھی انہیں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا. دین ہی وانٹیڈ ٹو کم بیک ٹو دا کراچی اگین، بٹ دس ٹائم جب وہ واپس آئے ہیں تو کوئی شور شرابہ نہیں ہے، کوئی ان کا ویلکم کا استقبال کرنے کے لیے موجود نہیں ہے. صرف وہ لوگ کھڑے ہوئے جو ان کے ساتھ گئے تھے اور ان کے ساتھ واپس آئے ہیں. کوئی ڈول نگارے نہیں بج رہے، کوئی آوازیں نہیں گونج رہی، کوئی نعرے نہیں لگ رہے. کیا وجہ تھی؟ کیوں؟ یہ سب اسی وجہ سے ہو رہی تھی. اور قائد اعظم نے اپنے الفاظ میں یہ بات ادا کی تھی اور انہوں نے کہا تھا دیٹ enemy of today، اور انہوں نے الفاظ ادا کیے اور کہا that enemy of today is a friend tomorrow، کہ سب کو معاف کر دو، تم ہر ایک شخص کو معاف کر دو جس نے تمہارے ساتھ غلط کیا، جس نے تمہاری فیملی میں کسی کو مارا، یا کوئی بھی الزام جو تم پہ لگایا گیا، یا کوئی صدمہ جو تمہیں دیا گیا، تم ان سب لوگوں کو معاف کر دو، کیونکہ آخر میں ہم سب کو ایک ہو کے ہی اپنے لیے کام کرنا ہوتا ہے. اور اس بنیاد پہ ہم آگے بڑھتے ہوئے بات کرنا شروع کرتے ہیں. مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا اس کا ٹاپک آتا ہے مزید، دیٹ از پاور شفٹ. پاور شفٹنگ کے اوپر اگر بات کی جائے تو جیسے آپ کو پہلے بتایا میں نے، گاندھی اور جناح کی ٹاکس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس پہ ذکر کر رہے تھے. تو ورلڈ وار 2 جب ہوئی تھی اس کے حوالے سے ہی ذکر آیا کہ 1939 to 1945 میں جب ایلس اینڈ ورسز ایکسس کی جنگ چل رہی تھی، جس میں جرمنی، برازیل، رشیا، ٹرکی، انگلینڈ، یہ سارے کنٹریز شمار ہوئے تھے، اور ان سب کی کافی زیادہ جنگ عظیم چل رہی تھی، کافی زیادہ قتل و غارت ہو رہی تھی. اور مزید آگے بات کرتے ہوئے تو پاور شفٹنگ میں اس وقت کے جو ایک ان کے وائس رائے تھے جن کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 15 اگست 1947 کو آپ کو یہ کنٹری مکمل طور پہ مل چکا ہوگا، اور ریسیو پاور فرام برٹش، یہ ساری پاور آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہوگی، کیونکہ یہ قائد اعظم اور ہندوستانیوں کے حق میں بات کرنا شروع کر رہے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن. اور گاندھی نے اس وقت کہا کہ بھائی ہم دونوں مل کے، ہم دونوں سے مراد قائد اعظم اور گاندھی، یہ دونوں مل کے پہلے برٹش کو مکمل طور پہ یہاں سے روانہ کروا دیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپسی میں نپٹ لیں گے کہ کس کو کون سی جگہ چاہیے، کس کو کون سی جگہ نہیں دینی ہے. تو قائد اعظم نے اس بات سے بھی ان سے راضی نہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی آئی وٹنس کے طور پہ یہ ساری چیزیں ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے مطابق ان کے ساتھ کیا کیا گیا، جو بات بیان ہوئی کچھ امپورٹنٹ نوٹس کے ذریعے. چودھری رحمت علی نے اس چیپٹر کے بارے میں بیان کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری ہسٹوریکل پوائنٹس ان کے بیان ہوئے، مگر اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار جو ان کا ادا ہوا ہے دیٹ ہی ہیز سجیسٹڈ دا نیم پاکستان. چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام بنایا یا پروپوزڈ کیا، اور وہ کس بنیاد پہ کیا؟ آپ جب اپنے بک کو بھی اوپن کریں گے تو آپ کو جیسے ہی چیپٹر کا پہلا پیج ہے اس کو فلپ آؤٹ کریں گے تو اس کے سیکنڈ پیراگراف میں آپ کو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس میں انہوں نے الفاظ ادا کیا دیٹ NWFP، نارتھ ویسٹ پنجاب، بلوچستان، سندھ، کشمیر. لیکن کشمیر پاکستان کا حصہ نہ بن سکا، اور وہ آج تک بہت بڑا مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ مسئلہ ہے کشمیر، یہ کس کا ہے اب تک کوئی کنفرمیشن نہیں دیتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک شخص تھا ہندو مہاراجا، ٹھیک ہے، ہندو مہاراجا نے وہ پورا کشمیر کا لینڈ جو تھا وہ انڈیا کو سونپ دیا تھا، اور یہ آج بھی اس چیز کا مسئلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور کافی مسئلے مسائل آپ کے سامنے آج بھی موجود ہیں. اور پاکستان کا نام جب تجویز کیا گیا اور جب بتایا گیا تو اس کا اصل مطلب ہے لینڈ آف پیور پیپل، ٹھیک ہے، دا لینڈ آف پائس، جو آپ کو بک میں بھی الفاظ ملے گا. لیکن کچھ ہی ساتھ ساتھ انیشیل پرابلمز بھی موجود تھی، کیونکہ کنٹری تو حاصل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، لوگ رہنا بھی شروع ہو گئے، مگر ابھی بھی انیشیل پرابلمس ہے، اور قائد اعظم چاہتا تھا کہ ان ساری پرابلمس کو بھی ہم جلد سے جلد مکمل طور پہ ختم کر لیں، اور ہم ان ساری چیزوں میں آزادی کے ساتھ اپنی ایک خوشی کی سانس کی لہر کی آواز بڑھائیں. تو انیشیل پرابلمس صرف بیسک 3 نظر آئی تھی اس وقت. جو سب سے پہلی پرابلم تھی دیٹ واز پیپل ور کلڈ، لوگ کافی مارے گئے تھے، کافی مسئلے مسائل کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ. اور مزید انہوں نے جب بات بیان کی اور سیکنڈ پرابلم پہ تو وہ کہنے لگے دیٹ از آل اباؤٹ اکنامیکل پرابلم. کنٹری تو حاصل ہو گیا ہے، کنٹری تو حاصل ہو گیا ہے، اکنامیکل پرابلم میں انہوں نے بات کی کہ بھائی روٹی کپڑا مکان وہی
ایک نعرہ جو ہم آج تک سنتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے اوپر کام کرنا شروع کرے گا. اس میں لوگوں کو روزگار بنانا ہے, اس پہ لوگوں کا بزنس ڈیولپ ہونا چاہیے, ان سب چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے, کیونکہ اکنامیکل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, ورنہ معاشیات کے بغیر یہ کنٹری رن نہیں ہو سکتا. اس معاشیات کے بغیر ہم اپنا سروائیول نہیں کر پاتے ہیں, بہت مشکل سے سروائیونگ ہوتی ہے. تیسری پرابلم تھی کہ لوگ جو تھے وہ بے گھر ہو چکے تھے, اور ان کے فیملیز میں بہت سارے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ یہ سب بھی ان سے رخصت ہو چکے تھے یا کچھ کے انتقال ہو چکے تھے. یہ ساری پرابلمس اس چیپٹر میں ڈیٹیل میں بیان کی گئی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آخری پوائنٹ میں جب میں آپ سے بات کروں تو وہ یہ کہ اس چیپٹر کو پورا اوور ویو اگر دیا جائے یا اوور آل اس چیپٹر کو دیکھا جائے یا سمجھنے کی کوشش کی جائے, وہ صرف اتنی سی ہے کہ یہ پورا بیک گراؤنڈ ہسٹوریکل تھیم بتائی گئی, اور یہ چیپٹر فرسٹ ایئر میں اس لیے بھی رکھا گیا تاکہ بچے کو ایک انٹروڈکٹری لیول پہ ہر ایک چیز پوائنٹ ٹو پوائنٹ کلیئر ہو سکے کہ قائد اعظم نے یہ کنٹری کیوں حاصل کیا. جیسے ڈیٹیل میں آپ لوگ پی ایچ ڈی میں پڑھتے ہیں 9 کلاس کی اور سیکنڈ ایئر کی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا چلوں کہ علامہ اقبال نے اس چیپٹر کے حوالے سے بہت کچھ کہا تھا. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک چیز موجود ہے, آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. اور مزید آخری بات اس پہ بات کروں کہ علامہ اقبال کا یہ خواب تھا کہ وہ اپنا ایک علیحدہ ملک بننا دیکھنا چاہتے تھے, جسے پورا کیا تھا قائد اعظم نے. اور یہ مکمل طور پہ آپ کے سامنے آج چیپٹر ہم نے مکمل کیا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے چیپٹر اگلے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.